वसल्लिम सलातन व सलामन कसीरन कसीरा। तौफीक इलाही और अपने बुज़ुर्गों की बरकत से सूरह हामीम, सजदा, सूरह शूरा और उसके बाद की सूरतों का खुलासा बयान किया जा रहा है। ये तीनों सूरतें भी हामीम, सजदा, शूरा और ज़ुखरुफ, ये मक्की सूरतें हैं और मक्की सूरतों के वही मज़ामीन हैं। सूरह हामीम सजदा में चूँकि आयत सजदा है इसलिए उसको हामीम सजदा नाम रखा गया और यही कहा जाता है। शूरा कहते हैं मशवरा करने को, और उसमें मुसलमानों की खुसूसियत यही बयान फरमाई कि वो अहम मामलात आपस के मशवरे से तय करते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम शूरा है। ज़ुखरुफ कहते हैं सोने को, क्योंकि मुशरिकीन मक्का का एक एतराज़ ये था कि अल्लाह ताला ने किसी दौलतमंद मालदार कौम के सरदार को नबी क्यों नहीं बनाया। एक गरीब, मुफलिस और यतीम को अल्लाह ने नबी बनाया। तो अल्लाह ने उसके जवाब में फरमाया कि नबूवत का माल और दौलत और सरदारी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो काफिरों को सोने में तोल दे और उनके घरों की हर चीज को सोने का बना दे। अल्लाह की नजर में सोने, चांदी, माल और दौलत की कोई हैसियत और कीमत नहीं। जैसा कि हदीस कुदसी है कि अगर दुनिया की कदर अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी का न देते। काफिरों को जो अल्लाह ने माल दौलत मुसलमानों से आम तौर पे ज्यादा दिया, वैसे मुसलमानों के पास भी बहुत है मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन लोग कहते हैं कि जी मुसलमान गरीब भी बहुत ज्यादा है काफिरों के मुकाबले में, उनके पास माल दौलत ज्यादा है। तो ये जो माल दौलत ज्यादा दिया है ये खुद इस बात की दलील है कि काफिर अल्लाह के प्यारे नहीं हैं, अल्लाह के महबूब नहीं हैं, अल्लाह के मुकर्रब नहीं हैं। मुसलमान अल्लाह के प्यारे, महबूब और मुकर्रब हैं। तो आदमी अपने प्यारे को वही चीज देता है जो उसकी नजर में ज्यादा कीमती होती है। बाप जिस बेटे से मोहब्बत होगी उसको ज्यादा कीमती चीज देगा, माँ ज्यादा कीमती चीज देगी, और जिससे मोहब्बत कम होगी उसको कम कीमत की चीज देंगे। ये दुनिया का उसूल है कि जिससे मोहब्बत ज्यादा उसको ज्यादा कीमती गिफ्ट दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने काफिरों को माल और दौलत दिया, ये अल्लाह के प्यारे नहीं, महबूब नहीं, और मुसलमानों को माल और दौलत आम तौर पे कम दिया। तो मालूम हुआ कि ये दलील है इस बात की कि माल और दौलत की अल्लाह की नजर में कोई कीमत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तभी तो अल्लाह ने उनको माल दिया है। अगर अल्लाह की नजर में माल की अहमियत होती कुछ थोड़ी सी भी तो अल्लाह ताला काफिरों को बिल्कुल भूखा मार देता है, खाने को भी नहीं देता, पीने को भी नहीं देता, तरसा देता उनको एक एक रोटी के टुकड़े के लिए। लेकिन अल्लाह ने ज्यादा इसीलिए दिया कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह की नजर में। जिस चीज की हैसियत अल्लाह की नजर में वो क्या है? वो है ईमान, वो है आमाल, वो है इबादात। अल्लाह ने वो मुसलमानों को ज्यादा दी जिसकी कीमत अल्लाह की नजर में ज्यादा है। मुसलमानों को ईमान की दौलत दी, मुसलमानों को आमाल की दौलत दी, इबादात की दौलत दी, अखलाक की दौलत दी। ये जो नेकियों की दौलत दी है इसकी कीमत ज्यादा, तभी मुसलमानों को ये दी। इसलिए माल, काफिरों का माल ज्यादा देखकर हिर्स नहीं करना चाहिए, लालच करना चाहिए, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कम क्यों है, उनके पास ज्यादा क्यों। या मुसलमानों में देख लें कि जो फासिक और फाजिर हैं वो बड़ी ऐशो इशरत की और अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो नेक, दीनदार, नमाजी, मुत्तकी मुसलमान है वो बेचारे तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, तंगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका हाथ खुला नहीं है, उनके पास फरावानी नहीं है। इसलिए वो भी उसको देखकर एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि जी नाफरमानों के पास ज्यादा क्यों, हम तो फरमाबरदार, हमारे पास कम क्यों। यही सोच लें
کہ یہ چیز اللہ کی نظر میں مال و دولت زیادہ قیمتی نہیں، تبھی اللہ نے فساق اور فجار اور بدکاروں کو یہ مال زیادہ دیا اور اپنے نیک بندوں کو کم دیا۔ اسی وجہ سے دیا کہ اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے، اہمیت جس چیز کی زیادہ ہے اللہ نے اپنے پیارے اور محبوبوں کو وہی چیز دی ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، وہ بھی مکی سورت ہے۔ تو اللہ نے اس سورت میں مکے کے کافروں کو تنبیہ کرنے کے لیے سخت قحط میں مبتلا کر دیا تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اتنا سخت مکے میں قحط پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، پتے اور چمڑے کھانے لگ گئے تھے اور بہت پریشان ہو گئے۔ ابو سفیان آپ کا رشتہ دار تھا، چچا لگتا تھا، وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہوں گا بھتیجے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں اور قحط کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، بہت بری حالت ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ نجات دے دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، قحط دور ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت نہیں لائے، بعد میں لائے۔ اور بھوک کی شدت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو بھوک کی شدت سے جب ایک آدمی سخت بھوکا ہو اور اوپر دیکھے تو اس کو اوپر بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھیں، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا تو اس کو دھواں سا نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، یہ سورہ دخان ہے، اس میں اس دھوئیں کا ذکر کیا کہ بھوک کی وجہ سے اوپر دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ سورہ جاسیہ بھی مکی سورت ہے۔ جاسیہ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے۔ تو اللہ نے اس سورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایسی کیفیت اور ایسی حالت ہوگی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ کسی کو ماں کی پرواہ ہوگی، نہ باپ کی پرواہ ہوگی، نہ بیٹے کی، نہ بیٹی کی، دنیا میں جس سے محبت تھی کسی کی فکر نہیں ہوگی، جس کو اللہ نے دوسری صورت میں بیان کیا کہ یہ حال ہوگا کہ اگر آدمی دیکھ لے گا کہ میری ماں میری طرف آ رہی ہے تو منہ پھیر کے بھاگ جائے گا، باپ کو دیکھے گا باپ منہ پھیر کے بھاگ جائے گا، اور ماں باپ دیکھیں گے کہ بیٹا اور بیٹی ہماری طرف آ رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ وہ ایک بیوی آ رہی ہے میری طرف، جو دنیا میں شوہر جان دیتا تھا جس بیوی پر اس کو دیکھ کے بھاگے گا۔ قرآن میں کہا اللہ نے، کیوں بھاگیں گے؟ ایسا نہ ہو یہ ہم سے نیکی مانگ لیں، ثواب مانگ لیں اور ہم پھنس جائیں، ہم دے نہیں سکیں گے تو شرمندگی کی وجہ سے بھاگیں گے ایک دوسرے سے، تو بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ ساری دنیا کی رشتہ داریاں، تعلقات، محبتیں، قربتیں، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنا سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، سب بھول چکے ہوں گے کہ ہم دنیا میں کس کے اوپر کیا کرتے تھے اور کس کے اوپر کتنا خرچ کرتے تھے اور کس سے کتنی محبت کے دعوے کرتے تھے۔ تو اللہ نے وہ منظر کھینچا کہ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہے جاسیہ۔ پھر سورہ احقاف ہے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو، چونکہ قوم عاد کا ذکر فرمایا اور وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ریت کے ٹیلے تھے، اس لیے احقاف کا لفظ آیا، اس سورت کا نام بھی احقاف رکھ دیا گیا۔ اور اس سورت میں اللہ نے ایک آیت میں اس کا ذکر کیا کہ جنات کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اصل میں ایک دفعہ نہیں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے کئی وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آپ پر ایمان لائے اور آپ سے احکامات اور تعلیمات سیکھ کر گئے، اور آپ ان کو سکھانے کے لیے آبادی سے باہر نکل کے گئے، کسی ایک صحابی کو لے گئے ساتھ اور ایک دائرہ بنا کر ان کو بٹھا دیا کہ تم یہیں پہ رہنا، اس سے باہر نہیں نکلنا، اور خود آگے تشریف لے جا کر جنات کو آپ نے تعلیم دی اور سکھایا۔ تو بہت سارے جنات اس طرح آپ کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ نے یہاں اس صورت میں جنات کی ایک جماعت جنہوں نے آپ کا قرآن سنا، کب سنا تھا؟ دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے اور آپ کے پاؤں خون سے لہو لہان ہو گئے، اور پھر وہاں پر آپ نے اللہ سے ایسی آہوزاری کی اور ایسی دعا کی کہ اس دعا کا ایک ایک لفظ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اور پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اور اس پہاڑ کے فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دیں
تو اس قوم کو، طائف کی بستی کو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھتا ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں کہو، کوئی عذاب نہیں بھیجو، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو وہاں سے جب آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، مکے کے قریب تھے، تو وہاں پر ایک جگہ آپ نے قرآن پڑھا نماز میں، زور سے بلند آواز سے، تو جنات کی ایک جماعت اوپر سے گزر رہی تھی، وہ رک گئی اور وہ قرآن سننے لگے، اور پھر وہ آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے، اور پھر اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو دعوت دی، اور ان کی قوم کے بہت سارے لوگ جنات میں سے مسلمان ہو گئے۔ اس کا اس سورہ احقاف میں ذکر ہے۔ پھر یہ سورت اس کے بعد ہے محمد، جس کا نام ہی محمد ہے، جو کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آیا ہے، محمد کا لفظ آیا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اور یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں جہاد کے احکام ہیں، جہاد کرنے والوں کی فضیلت ہے، اور پھر اس صورت میں اللہ نے اجازت دی کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ فدیہ دے دیں، بدلے میں کوئی چیز دے دیں، تو آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پہلے ممانعت کر دی تھی کہ نہیں، قیدیوں کو زندہ نہ چھوڑیں، جو قیدی آئیں ان کو قتل کر دیں۔ بعد میں اس صورت میں اللہ نے اجازت دی۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ یہ سورت بھی مدنی سورت ہے، اور اس سورت کا نام فتح اس لیے ہے کہ اس کے جو پہلی آیت ہے وہ یہی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہمارے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ فتح مبین یعنی خوشخبری اور بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو مکہ فتح کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو جلدی نصیب ہو جائے گا۔ فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اصل میں جب آپ گئے تو وہاں مذاکرات ہوئے، پھر صلح ہوئی، شرائط طے ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ واپس آئے، لیکن شرائط بظاہر ایسی تھیں کہ صحابہ کرام تو عمرے کی نیت سے گئے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں، لیکن تیار تھے قربانی دینے کے لیے، جان دینے کے لیے، تلواریں ساتھ تھیں۔ تو شرائط بظاہر ایسی تھی جس میں مسلمانوں کے لیے سختی نظر آ رہی تھی کہ مسلمان مغلوب ہو کر ایسی شرائط طے کر رہے ہیں جس میں مسلمانوں کا بظاہر نقصان ہے، اور کافروں کو بظاہر فائدہ پہنچ رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا ان شرائط میں۔ اس لیے مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے ان شرائط کو سن کر۔ بہرحال پیغمبر کا حکم تھا، مان رہے تھے، تسلیم کر رہے تھے، کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن دل صدمے سے چور چور تھے کہ ایسی شرائط پر ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم کیوں ایسی شرائط مانیں ان کی کہ یہ ہمارے اوپر شرائط مسلط کر رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں۔ بہت سخت شرائط تھی۔ بہرحال تو اللہ نے ان صحابہ کے دل کو جوڑنے کے لیے ان کو خوشخبری دی اور کہا، پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، چونکہ انہی صلح حدیبیہ کی شرائط کی وجہ سے فتح مکہ کا راستہ ہموار ہو گیا۔ ان شرائط کی وجہ سے اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر کو سمجھ میں آ گئی تھی، وہ سمجھا رہے تھے دوسروں کو، اور کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہے اور کامیابی ہے۔ حضرت ابوبکر نے سمجھایا، اور بعد میں جب فتح مکہ کا وقت آیا، پھر صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا کہ یہ فتح کیسے ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح عطا کر دی، فتح مبین، کھلی ہوئی فتح، اور بظاہر ایسی شرائط مسلمان مغلوب ہو کے وہ شرائط مان رہے ہیں۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی شرائط یہی راستہ بن گئی فتح مکہ تک پہنچنے کا۔ تو اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، اور چونکہ آپ نے اس میں حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا مذاکرات کے لیے، افواہ یہ اڑی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب غصہ آیا، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے سب سے بیعت لی کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، عثمان غنی کا بدلہ لیں گے اور جہاد کریں گے۔ اور سب سے آپ نے بیعت لے کر یہ عزم کر لیا کہ لڑائی ہوگی، لیکن ان کو پتہ چلا، وہ فوراً انہوں نے پیغام بھیجا کہ نہیں، حضرت عثمان زندہ ہیں، یہ افواہ ہے، شہید نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے کئی دفعہ، اور بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئیں اور معاملات طے ہوئے۔ صحابہ موت پر بیعت کر چکے تھے، جس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے، سورہ فتح کے اندر بیعت کی، اور اللہ نے یہ کہا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے صرف آپ سے نہیں، اللہ سے بیعت کی ہے،
اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، اس لیے اللہ نے کہا فکر نہیں کرو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تم نے میرے ساتھ بیعت کی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ لیکن جہاد کا جوش چڑھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، وہ زندہ ہیں، اب ہم جہاد نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے جھک گئے۔ 2 سال لگے اس معاہدے کے بعد صلح حدیبیہ کے، اور 2 سال کے بعد فتح مکہ کا وقت آ گیا اور آپ تشریف لے گئے بڑے لشکر کے ساتھ، اور مکہ فتح ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مکہ جو فتح ہوا اس میں کسی لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کوئی قتل نہیں ہوا، فتح میں کوئی قتل نہیں ہوا، جہاد کی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بغیر لڑائی کے سب نے سر تسلیم خم کر لیا اور مان گئے۔ وہ تو پھر بعد میں آپ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں گستاخ کو قتل کر دو۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ گستاخ کو مسجد حرام کے اندر گھس گیا، بیت اللہ کے پاس ہے، آپ نے کہا وہیں قتل کر دو۔ ایک کے بارے میں بتایا کہ بیت اللہ کے پردوں میں چھپ گیا ہے، آپ نے کہا پردوں سے نکالو، وہیں قتل کرو۔ مسجد حرام کے اندر قتل کیا گیا ان کو، کہ گستاخ کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما اور سب کی عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ کبھی بیشی کوتاہی کو معاف فرما، ان عبادات کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں مردوں میں عورتوں میں، یا اللہ کمزور ہیں ضعیف ہیں، سب کو صحت قوت تندرستی عطا فرما، ہمت اور شوق اور جذبہ عطا فرما، مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما، سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین، آمین۔